हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और मसीह खुदावंद के पुरमसरत और जलाली नाम में आप सबों को सलाम पेश करता हूँ। आज मेरे दोस्तों हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनका ताल्लुक़ दुनियाए मसीहत के जाने माने डॉक्टर जमील नासिर साहब के सरमन के हवाले से है। उन्होंने पिछले दिनों अपने सरमन के अंदर कुछ ऐसे इल्ज़ामात, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जो रोमन कैथोलिक कलीसिया के ख़िलाफ़ हैं। और मेरे दोस्तों और मेरे तमाम कलीसियाओं, मैं आप सबों को वो सही तालीम के बारे में बताना चाहता हूँ जो सही तालीम, जो सही इल्म आप तक उनके सरमन में नहीं पहुँच सका, तो उस तालीम को, उस इल्म को मैं आप तक सही तरीके से पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने पादरी जमील नासिर साहब का सरमन सुना है, जिसमें उन्होंने एक वर्ड मुतारफ़ करवाया था विकारियोस फिलीडी, जिसका मतलब लैटिन के अंदर है 666, जो कहा जाता है कि पोप का अदद है। अब मैं इसको आपको हकीकत बताना चाहता हूँ इस वर्ड की, तो आइए मेरे साथ रहें। मैं सबसे पहले आपको बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में कुछ बातों का बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। मैं आपको एक शॉर्ट समरी इस कॉन्टेक्स्ट की बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आता है, अपने शागिर्दों के साथ होता है, तो वहाँ पर बैठ के यीशु अपने शागिर्दों से पूछता है कि लोग इब्ने इंसान को, इब्ने आदम को क्या कहते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द, कुछ शागिर्द जो होते हैं मुक़द्दस पतरस को छोड़कर बाकी जितने 11 होते हैं उनका जवाब होता है। कुछ उसमें से कहते हैं कि कहा जाता है कि इलियास, कुछ कहते हैं कि कोई पुराने अंबिया में से आ चुका है। तो खुदावंद यीशु मसीह सेटिस्फाइड नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह की जो निगाहें हैं, खुदावंद यीशु मसीह का जो दिल है, वो पतरस की ज़ुबान की तरफ लगा होता है कि मैं पतरस की ज़ुबान से सुनना चाहता हूँ। बेशक खुदावंद यीशु जो है वो तमाम दुनिया के, तमाम इंसानों के मुस्तकबिल के फ़ैसलों को जानता है, हर किसी को वो पहचानता है, इसलिए कि वो एक मुकम्मल इंसान और एक मुकम्मल खुदा है। यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि जब मुक़द्दस पतरस इस बात का इकरार करता है कि तू अल मसीह खुदा का बेटा है, तू अल मसीह खुदा का बेटा है, जो खुदा की तरफ से मुकर्रर होकर आया है इस ज़मीन पर और अपने उस नजात के मंसूबा को पूरा करने के लिए आया है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब ऐसे अल्फाज मुक़द्दस पतरस अपने सबसे ताकतवर शागिर्द से जब ऐसा सुनता है, तो खुदावंद यीशु मसीह शमौन बरयूना को ये कहता है कि तू मुबारक है, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जो तेरे लबों से कही गई, तेरी ज़ुबान से कही गई, तेरे दिल से कही गई, तेरे दिमाग से कही गई, तेरी रूह से कही गई, ये बात तुमने जिस्म से नहीं, ना खून से की है, बल्कि मेरा वो बाप जो आसमानों पर है, जिसने ज़मीन को बनाया, जिसने चरिंद परिंद को बनाया, जिसने हैवानों को बनाया, जिसने इन तमाम बड़े बड़े नैयर्स को बनाया, सूरज को बनाया, चाँद को बनाया, ज़मीन को बनाया, और भी जितने इस कायनात के अंदर सितारे हैं, सियारे हैं, उनको बनाया। और उस खुदा ने तुम्हारे जहन के अंदर इस बात को डाला। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि लिखा है बाइबल के अंदर कि खुदावंद यीशु मसीह अपने इस शागिर्द शमौन बरयूना, शमौन पतरस को कहता है कि तू जो कुछ ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा, और मैं आलम असफल की कुंजियाँ तुझे दूंगा। कोई भी चीज़ तुझके तुम्हारे ऊपर गालिब नहीं आ पाएगी, तू दुनिया को मगलूब करने वाला बन जाएगा मेरे नाम की वजह से। मेरे नाम के अंदर एक ऐसी ताकत पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह का नाम एक ऐसा नाम है जो सब नामों से आला है, जिसको वो ताकत, जिसको वो खुशी, जिसको वो पावर बख्शी गई है कि ज़मीन पर, बल्कि आसमानों तक, बल्कि ज़मीन की गहराइयों तक उसका नाम चलता है। कहीं भी वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जुए टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। मेरे दोस्त ने कहा था कि रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है वो 666 का काम करती है, और वो 666 है। और अब मैं आपको हिस्ट्री के मुताबिक बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे रोमन हुकूमत, उसके बाद हम देखेंगे रोमन कैथोलिक कलीसिया,
اب ہم سب سے پہلے دنیا مسیحت کے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کرسٹینڈم سکولر ان کے اس اقتباس کو دیکھتے ہیں جب انہوں نے کہا تھا کہ جو رومی حکومت ہے اس کے اندر ہیرودس بادشاہ کے اندر اس وقت بھی 666 کام کر رہا تھا، شیطان کام کر رہا تھا۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو رومی حکومت تھی، جو رومی بادشاہ تھے، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی پاورز کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنی سلطنت کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے انہوں نے یسوع مسیح کا مخالف ہونا پسند کیا، دنیا کی چیزوں کو پسند کیا۔ اور میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم کے اندر ہوئی تو اس وقت یہودیہ کے اندر ہیرودس بادشاہ حکومت کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے بائبل کے مطابق کہ کچھ مجوسی خداوند یسوع مسیح کو، جو اس دنیا کا بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ اس زمین پر پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کو سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ یہودیہ کے بادشاہ جو ہوتا ہے ہیرودیس، اس کے محل تک پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا تھا، ہم اس بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ جب ہیرودیس اس بات کو سنتا ہے کہ بادشاہ کو سجدہ کرنے آئے ہیں اور ان کے پاس چیزیں بھی ہیں، اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں، تو ہیرودس بادشاہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میری حکومت کو گرانے کے لیے کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا اس دنیا میں جو میری اس عظیم النشان سلطنت کو گرانے کے لیے آ چکا ہے۔ یہ انسانی سوچ ہوتی ہے جو خدا کے منصوبوں کے اندر خلل ڈالتی ہیں۔ اسی طرح ہماری دنیا کے اندر ایسے بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے، دنیاوی خواہشات کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، دنیاوی پیسوں کے لیے خداوند یسوع مسیح کے کاموں کے اندر خلل ڈالتے ہیں اور اس کی ذات کا اقرار نہیں کرتے، اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہیرودس بادشاہ ان مجوسیوں کے جانے کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس نہیں واپس آتے تو وہ یہودیہ کے اندر 2 سال اور 2 سال سے کم عمر کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہوتے ہیں ان سبوں کو قتل کروا دیتا ہے۔ جب قتل کا عمل کروایا جاتا ہے تو یہاں سے مسیحت کے نام کی وجہ سے اظہار ثانیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے اظہار ثانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہیرودس بادشاہ نے بچوں کو قتل کروا کے اظہار ثانیوں کا آغاز دنیا مسیحت کے اندر کر دیا۔ یسوع مسیح کے پیدا ہوتے ہی 666 کے اندر کام کر رہا تھا۔ تو میرے دوستو، ہمارے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے ہیرودس بادشاہ کا حوالہ دیا، نیرو بادشاہ کا حوالہ دیا، کانسٹنٹائن ایمپرر کا حوالہ دیا۔ تو اب میں آتا ہوں نیرو بادشاہ کے اوپر۔ ہیرودس کی سٹوری بند۔ اب نیرو بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے روم کے اندر خود ہی آگ لگوا دی، روم کے اندر خود ہی آگ لگوا دی اور ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر بانسری بجاتا ہے، مزہ لیتا ہے۔ کس لیے؟ کس وجہ سے کہ اس کو بھی خداوند یسوع مسیح سے نفرت ہوتی ہے، مسیحت سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا سارا ملبہ، اس کی ساری سازش، روم کو جلانے کی سازش وہ مسیحت کے اوپر ڈال دیتا ہے، مسیحی لوگوں کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ مسیحی لوگوں کو پکڑتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، ان کو کڑاہوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، ان کو گرم تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ یہ مسیحت کا نام لینا بھول جائیں، ان کے جسموں کے اندر سے، ان کی روحوں کے اندر سے، ان کے دلوں کے اندر سے اس یہودی یسوع ناصری کا نام مٹ جائے، یہ اس کا نام نہ لیں بلکہ مجھے شہنشاہ، مجھے خدا، مجھے بادشاہ کہیں۔ تو نیرو بادشاہ نے بھی اظہار ثانیوں کا دور شور کیا۔ تو میرے دوستوں، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ رومی حکومت ہے، یہ رومی حکومت کی اظہار رسانیاں ہیں۔ اب یہاں سے آگے جب ہم چلتے ہیں کانسٹنٹائن بادشاہ کی، تو یہاں سے رومن کیتھولک کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے۔ مسیحت کا تو آغاز ہو چکا، لیکن رومن کیتھولک کلیسیا کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس کے اندر خدا کی اور خداوند یسوع مسیح کی مرضی شامل ہوتی ہے کہ اس نے ان ایمانداروں کو جو یروشلم سے مٹھی بھر آغاز ہوا تھا ان کا، تھوڑے سے مسیحی لے کر آگے یسوع مسیح کے نام کو نکلے تھے، اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں رومن حکومت کے ذریعے سے اپنے نام کو تمام دنیا کے اندر مشہور کروں گا۔ اب خداوند یسوع مسیح کو ایک ایسے پاورفل شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین کے اندر خداوند کے کاموں کو کرنے کے لیے، خدا کے کام کو سر انجام دینے کے لیے ہمیشہ زمین کے اوپر کوئی ایلیمنٹ
ضروری ہوتا ہے جس کے ذریعے سے خدا کے کاموں کو نبھایا جائے۔ اب خداوند یسوع مسیح کی جو نظر ہوتی ہے وہ روم کا جو شہنشاہ ہے کانسٹنٹائن قسطنطین، اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کو خداوند دیکھتا ہے۔ تو خداوند یسوع ناصری کیا کرتا ہے کہ رومن ایمپرر کانسٹنٹائن کے خواب میں آتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح رومن کانسٹنٹائن کی زندگی کے اندر آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ اے کانسٹنٹائن، اب تو برے کاموں کو چھوڑ دے، میرے لوگوں کو، میری کلیسیا کو تنگ کرنا، اظہار ثانیہ دینا چھوڑ دے، اب تو میرے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں دوستو، خداوند جو ہے، خدا جو ہے، یسوع ناصری جو ہے، جب وہ اپنے لیے کسی بندہ کو تیار کرتا ہے تو خواہ وہ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہو، خواہ وہ پتال کے اندر ہو، خدا اپنے بندے کو نکال کھڑا کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کانسٹنٹائن بادشاہ کو اپنے نام کے لیے استعمال کیا، اس کی زندگی کے اندر عمل دخل کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی تلواروں کے اوپر، اپنی شیلڈوں کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا نام لکھ لے، اس کا نام تیری زندگی کے اندر آئے گا تو میں تجھے سرفرازی بخشوں گا، میں تجھے قوت بخشوں گا، میں تجھے اس دنیا کے لیے نشان بنا دوں گا تاکہ تیرے ذریعے سے میرا نام مشہور ہو جائے، اور جو تیرے آگے آئیں گے میں ان کو تیرے پاؤں کی چوکی بنا دوں گا، ان کو میں زیر کر دوں گا، اس لیے کہ تو مجھے پسند آ گیا۔ میرے دوستو، خدا کی نظر میں جب کوئی شخص مقبول ہو جاتا ہے، جب خدا کی نظر میں کسی شخص کی مقبولیت ہو جاتی ہے تو خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ دنیا کی قوتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی شرارتیں اس شخص کو نہیں گرا پاتی۔ تو میرے دوستو، کانسٹنٹائن بادشاہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو یہودیوں کا یسوع ناصری تھا، جس کو یہودیوں ہی نے مروا دیا، میں اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اور اس کے نام کو اپنی زندگی کے اندر لاتا ہوں۔ جب کانسٹنٹائن اپنی نیند سے جاگتا ہے تو وہ اپنے تمام سپاہیوں کو بلاتا ہے، سپاہیوں کو بلاتا ہے اور ان کو فرمان جاری کرتا ہے کہ اپنی اپنی شیلڈیں لے آؤ، تمام لوگ میرے جتنے بھی سپاہی ہیں اپنی اپنی شیلڈیں لے آؤ اور ان کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا نام لکھو۔ یہ مجھے خداوند یسوع ناصری آیا، اس نے مجھے ایسا بتایا کہ میں تمہیں فتح مندی دوں گا۔ اب یہاں پر میرے دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب ٹھیک ایک دن پہلے اگلی صبح لڑائی ہونا ہوتی ہے میلوین برج کے اوپر روم کے اندر، یہاں پر میں ایک آپ کو ورڈ متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ انگلش کے اندر ورڈ استعمال ہوتا ہے ریویلریز۔ ریویلریز روم کے اندر ایک ایسی اسٹیٹ کو کہا جاتا تھا جس ایک اسٹیٹ کے اوپر دو شہنشاہوں کا تضاد تھا، یعنی کہ دو شہنشاہ تھے اور اسٹیٹ ایک تھی۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کانسٹنٹائن کا جو بردر ان لا ہوتا ہے جس کا نام ہے میکسٹینسیس، اس کے ساتھ جب اس کی لڑائی ہوتی ہے میلوین برج کے اوپر، تو خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق جب لڑائی ہوتی ہے تو کانسٹنٹائن بادشاہ کو فتح ہوتی ہے، اس کو وکٹری ملتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جس انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ اگر کوئی وعدہ کر لیا تو وہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک اسی کہنے کے مطابق خداوند یسوع مسیح اس کو فتح بخشتا ہے اور یہاں سے رومن کیتھولک کلیسیا کا آغاز ہو جاتا ہے۔ رومن شہنشاہ جو ایمپرر ہے وہ اب کیا کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کو، مسیحت کو، کرسچینٹی کو تمام دنیا کے اندر پھیلانے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو فرق پتہ چل گیا رومن حکومت کا اور رومن کیتھولک کلیسیا کا فرق کا۔ اب ہم تیسری بات آگے چلتے ہیں کہ میرے موصوف نے، ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے اپنے سرمن کے اندر اس بات کو کہا تھا کہ ورڈ جو پوپ ہے، ورڈ جو پوپ ہے وہ گریک کے اندر پاپا کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ ورڈ گریک سے نکلتے نکلتے لیٹن کے اندر آیا تو یہ ورڈ پوپ بن گیا۔ پوپ کا مطلب ہے فادر، ٹھیک ہے، اور یہ بشپ آف روم کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے کہا تھا کہ یہ 5ویں صدی کے اندر ورڈ پوپ استعمال ہوا تھا، لیکن میں اپنے ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کو یہاں پر تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ورڈ جو ہے یہ 5ویں صدی کے اندر استعمال نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ورڈ 3ری صدی کے اندر استعمال ہوا تھا، اور اس وقت جو بشپ آف روم بنا تھا اس کا نام تھا مارسلینیس، اور یہ تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ورڈ پوپ جو ہے یہ مارسلینیس کے لیے استعمال کیا گیا تھا 3rd سینچری کے اندر، ناٹ 5th سینچری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، جو ہماری ٹاک کا سب سے اہم جز ہے، سب سے اہم ٹاپک ہے،
جو میرے دوست نے اپنے سرمن کے اندر تمام دنیا کے اندر اس بات کا پرچار کر دیا ہے، اپنی پاکستانی کلیسیا کو کہہ دیا ہے کہ جو ورڈ 666 ہے، جس کو لیٹن کے اندر ویکاریوس فیلیڈی کہا جاتا ہے، جس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے 666۔ اب میں تمام دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور پاکستان کی تمام ان کلیسیاؤں کو اور خاص طور پر سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ ایک بدعت ہے جو 666 کو کہتے ہیں کہ رومن کیتھولک کلیسیا 666 ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر بڑھاوا دیتے ہیں کہ جو پوپ صاحب مائٹر اپنے ہیڈ کے اوپر استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ ورڈ لکھا ہوا ہے ویکاریوس فیلیڈی۔ میرے دوستوں میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پروف کروں گا کہ یہ انسانی ہاتھ سے بنایا گیا ہے اور اس کا پوپ صاحب کے ساتھ اور رومن کیتھولک کلیسیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 666 میرے دوستوں وہ ہوتا ہے، وہ آرگنائزیشن، وہ کارپوریشن ہوتی ہے جو مسیح کے مخالف چلے، وہ شخص اینٹی کرائسٹ ہوتا ہے، وہ شخص 666 ہوتا ہے جو مسیحت کا اقرار نہیں کرتا بلکہ یسوع مسیح ناصری کا منکر ہو جاتا ہے۔ چلیں اب ہم ہسٹری کی طرف چلتے ہیں میرے دوستوں۔ میں آپ سبوں کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو 666 جو عدد کا علم ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر صاحب کا سرمن یاد ہو تو انہوں نے اپنے سرمن کے اندر کہا، ڈیورنگ سرمن کہا کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاسٹر جمیل صاحب نے اپنے چرچ کے اندر سرمن کے دوران اس بات کو کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے کن کے لیے ورڈ استعمال کیا کہ ڈرنا نہیں ہے؟ چلے خیر اب ہم آگے چلتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک علم سمجھا جاتا ہے جسے جیمیٹریا کہا جاتا ہے۔ جیمیٹریا ایک ایسا سسٹم ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی نام کو اس کے عدد کے مطابق نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک الفا نومیرک کوڈ سسٹم ہے جس کے ذریعے سے کسی نام کے عدد کو نکالا جاتا ہے، اور اگر کوئی بدعت پھیلانی ہو، اگر کسی کے اوپر کوئی الزام لگانا ہو تو اس کو 666 کا خطاب دے دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں 16ویں صدی کے اندر ہم جاتے ہیں۔ 16ویں صدی کے اندر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک شخص ملتا ہے جو پروٹسٹنٹ رائٹر ہے جس کا نام اینڈریز ہیلوگ ہے، جس نے 16ویں صدی کے اندر یہ کام کیا۔ وہ برلن یونیورسٹی، جرمنی کا ایک شہر ہے برلن یونیورسٹی کے اندر ریکٹر تھا اور ساتھ ہی پروفیسر آف پوئٹری تھا۔ اس نے کیا کیا کہ 15 مختلف ٹائٹلز نکالے، ہبرو کے اندر، لیٹن کے اندر، گریک کے اندر، اور اس شخص نے کیا کیا کہ اینٹی پیپل ورک کیا، اینٹی پیپل کام کیا، پوپ صاحب کے خلاف پروپوگنڈا شروع کر دیا۔ اب اس نے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا، اس نے ریسرچ کی، اور وہ بندہ ریسرچ کرتے کرتے اینڈریز ہیلوگ بیبلونین گریک الفا نومیرک سسٹم کے تک چلا گیا، یعنی کہ بابل کے دور تک چلا گیا۔ ایسائرو بیبلونین اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ بابل کی ہسٹری تک چلا گیا تو پتہ چلا کہ بابل کے دور کے اندر بھی ایسے رسومات پائی جاتی تھی، ایسی تاریخ ہمیں دستاویز سے ملتی ہے کہ یہ جو نومیرکس ہیں، یہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، یہ وہاں پہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور اس شخص نے، اینڈریز نے، وہاں سے اس کو کاپی کیا۔ اب اس بندے نے اینٹی پیپل جب کام کیا تو اس نے ایک ورڈ متعارف کروایا 666 ویکاریوس فیلیڈی، جس کا اس نے تعلق جو ہے وہ کانسٹنٹائن ایمپرر کے ساتھ کیا کہ اس نے ڈونیشن آف کانسٹنٹائن پیش کی، ویکاریوس فیلیڈی۔ تو میرے دوستوں میں آپ سبوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جیمیٹریا کا علم ہے یہ انسان کی کاراگری ہے، یہ انسان نے متعارف کروایا تھا اور اس کا بائبل کے اندر ذکر نہیں ملتا۔ اور میرے دوستوں پادری جمیل ناصر صاحب نے اپنی کلیسیا کو، لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں آپ سبوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی غلط تعلیمات کے اوپر اپنے ایمان کو نہ رکھیں، بلکہ ایسے چرواہوں کو آپ سنیں ہی نہیں۔ میں آپ سبوں کو اس کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ انسانی ہاتھ سے بنایا گیا جیمیٹریا کا علم ہے۔ اب ہم 16ویں صدی سے نکل کر آگے چلتے ہیں 18ویں صدی کے اندر۔ 1866 کے اندر پھر سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ والے آ گئے۔ اب ان کا بھی ایک جو رائٹر ہے اس نے امریکہ کے اندر 1866 کے اندر ایک بک لکھی جس کا نام ہے لائٹ آف پروفیسی، اس کو پبلش کیا
اور اس نے بھی اینڈریس ہیلوگ کے کانسیپٹ کو کاپی کیا، اس کو ریویو کیا، اور اس نے بھی وہی کام کیا جو اینڈریس نے کیا، نومیرکس کو جو پوپ صاحب کے ساتھ ملا دیا، اور 666 کا کہا کہ 666 جو ورڈ نکلتا ہے وہ پوپ صاحب کا عدد بنتا ہے۔ میرے دوستو ایسی کوئی بھی ہسٹری کے اندر دستاویز نہیں ملتی جس کے اوپر یہ کہا جا سکے کہ جو پوپ صاحب کا عدد ہے، پاپا اعظم کا عدد ہے، وہ 666 ہے، اور رومن کیتھولک کلیسیا بھی 666 نہیں ہے۔ میرے دوستو یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ 666 وہ شخص ہوتا ہے جو یسوع مسیح کا منکر ہو، اور ایسا پروپوگنڈا کرنے سے کوئی بھی کلیسیا، کوئی بھی پاسٹر شہرت حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا دنیا کے اندر نام بدنام ہو جاتا ہے، اور ایسی باتیں کرنے سے لوگوں کو گریز کرنا چاہیے جس سے دنیائے مسیحیت کا نام، یسوع مسیح کا نام، کرسچنوں کا نام بدنام ہو۔ تو میرے دوستو آپ نے جیمیٹریا کا علم بھی دیکھ لیا، اب میں آپ کو پادری ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب کی بات لاسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کس بندے کو کاپی کیا ہے، انہوں نے اپنے اس سرمن کا جو انتخاب ہے وہ کیوں کیا۔ امریکہ کا ہی ایک پاسٹر ہے جس کا نام ہے اسٹیفن بوہر، جس کا نام ہے اسٹیفن بوہر، اس پاسٹر کو ڈاکٹر جمیل ناصر صاحب نے کاپی کیا ہے۔ ان کا جو سارے کا سارا سرمن ہے وہ اسٹیفن بوہر کے سرمن سے ملتا ہے، وہی باتیں اسٹیفن بوہر نے اپنے سرمن کے اندر کی ہیں، اور وہی تمام کی تمام باتیں ڈاکٹر جمیل ناصر نے اپنے سرمن کے اندر پاکستان میں کر کے پاکستانی کلیسیا کو ورگلانے کی اور ایمان سے ڈگمگانے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ ریسرچ کریں تو ضرور کریں۔ میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جیمیٹریا کا علم کے بارے میں سیکھیں، پڑھیں اس کے بارے میں کہ یہ جھوٹا پروپوگنڈا کر کے کیتھولک کلیسیا کو اور دنیائے مسیحیت کے جو چوپان ہے پاپا اعظم، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے اندر ایسی کوئی بھی حقیقت نہیں پائی جاتی۔ تو میرے دوستو آپ تمام لوگوں کا، تمام کلیسیاؤں کا سننے کے لیے بہت شکریہ۔